अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि मैंने अपनी गुज़श्ता व्लॉग में डॉक्टर नियाज़ मोहम्मद हमदानी से गुफ्तगू का पहला हिस्सा सुनवाया था। आज पेश खिदमत है उसी गुफ्तगू का अगला हिस्सा। डॉक्टर नियाज़ मोहम्मद हमदानी न सिर्फ ये कि मुफस्सिर कुरान हैं, बल्कि रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत वसी इनका मुशाहिदा है, मौल्लिम भी हैं और इन्होंने कई समाजी मौज़ूआत पर भी किताबें लिखी हैं। लिहाजा आज की निशस्त में इनसे इस मौजू पर भी गुफ्तगू होगी कि इस्लामी ममालिक जमहूरी से या जमहूरी तर्ज हुकूमत से इतने दूर क्यों हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए गुफ्तगू का अगला हिस्सा। जी, तो अब कि जैसे कि कुरान के बात हो रही है और आप माशाल्लाह से मुफस्सिर कुरान भी हैं, तो ये सवाल मैं आपसे ही कर सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस आयत का क्या पस मंज़र है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आप इसके हिसाब से तो मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल दोगली ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, कि जो मगरबी मुल्कों में रह रहे हैं, यहूद नसारा के साथ रहते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके यहाँ रोज़गार उनका लगा हुआ है। तो इसकी क्या पस मंज़र है। हर मौके पे हमारे यहाँ हर बंदा ये बोल देता है कि जी यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। इस आयत की कोई ख़ास पस मंज़र है? इस आयत का पस मंजर तो बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात है कि यह तर्जुमा ही गलत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, आयत में है ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपने वली न बनाओ, गार्डियन न बनाओ। और ये इंडिविजुअल को हुक्म नहीं दिया जा रहा, ये मुस्लिम कम्युनिटी को हुक्म दिया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी सियासी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से, फौजी लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी और कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी इनके औलिया के मकाम पे ना आ जाए। आप इतने इंडिपेंडेंट बनो। ये मुस्लिम कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि वो तुम्हारे औलिया, उन्हें अपने औलिया ना बनाओ। तो बात बिल्कुल कुछ और हो रही है। इंडिविजुअली मैं कहीं काम करता हूँ, आप कहीं काम करती हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, इसी तरह से मगरबी ममालिक में रहने वाले, इसी तरह से पाकिस्तान में कई लोगों के, मेरे कई क्रिश्चियन पादरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बड़े अच्छे मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ये आयत उसकी बात ही नहीं कर रही है। आयत मुस्लिम कम्युनिटी को कह रही है कि आपने यहूद और नसारा को अपना गार्डियन, अपना वली, अपना सुपीरियर नहीं बनाना है। और देखिए क्या हमारे मुआशरे में क्या चल पड़ा है कि जी यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। एक आम जो है ना ज़रबुल मिसाल बना दिया इसको। अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये गलत तर्जुमा क्यों हुआ है। गदीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का दस्त मुबारक पकड़ के फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहादा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब वहां जिन लोगों ने मौला अली को मौला मानने से इनकार किया, उन्होंने मौला के मायने में डिस्टॉर्शन की और मौला का तर्जुमा कर दिया दोस्त। खराबी वहां से चली है जी। मौला अली को रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है जी। अब लोग मौला अली को वो मौला का दर्जा नहीं देना चाहते थे जो रसूलुल्लाह ने अनाउंस किया। तो मौला के मानी में से एक मानी दोस्त भी है, वली के मानी में से एक मानी दोस्त भी है। अब वहां उन्होंने अपने खास मफाद के तहत मौला का तर्जुमा दोस्त किया। अब मजबूरी बन गई कि जहां भी वली और मौला का लफ्ज है वहां दोस्त तर्जुमा किया जाए। वो गलती, इंसान एक गलती को महफूज करने के लिए फिर गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है। बिल्कुल। एक गलती को जब हम डिफेंड करते हैं ना, एक गलती को जब हम डिफेंड करते हैं तो फिर हम और उस किस्म की गलतियां करते चले जाते हैं। तो ये अगला सवाल भी मेरे जहन में इसी कुरान के ही तनाजुर में आ रहा है
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی چند صدیوں میں مسلمانوں میں سائنس اور یہ تحقیق وغیرہ کی بالکل جستجو نظر نہیں آتی پچھلی چند صدیوں میں. آخر مسلم ملکوں میں سائنس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ تو حالانکہ کئی مسلم ملک ایسے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ ایسی نامی گرامی یونیورسٹیز بنا بھی سکتی ہیں کہ جس میں پورا ایک سائنس کے علم کی ترویج کی جائے. تو عام لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن تو پورا کا پورا ہی سائنس ہے، آپ یہ کیسے کہتی ہیں کہ مسلمانوں میں سائنس نہیں؟ قرآن سائنس ہے اور اس کی کم سے کم 100 آیات ایسی ہیں جو صرف سائنسی ہیں. مسلمانوں کو بدقسمتی سے وہ جو ایک ان کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا نا تصور کہ ہم دنیا کی سب سے سپیریئر قوم ہیں. جب کسی بندے کو یا کسی خاندان کو یا کسی معاشرے کو یہ بیماری لگ جائے نا کہ میں بہت سپیریئر ہوں تو پھر اس کا ترقی کا سفر رک جاتا ہے. مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں کہ ہم بہت سپیریئر ہیں، دوسری ساری قومیں تو پیچھے چلی گئی ہیں، ہم اوپر چلے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی اور بڑی لاڈلی قوم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت ہیں، لہٰذا ہم بھی سارے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے. یہ اس چیز نے مسلمانوں کو ایک ایسے گھمنڈ میں، ایک ایسے فریب نفس میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں بہت زیادہ. اور اب اگر جاگے بھی ہیں، اب اگر انہیں احساس ہوا بھی ہے تو اب ان اقوام کے اور ان کے درمیان گیپ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ اب اس گیپ کو پاٹنا آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے. جی پہلے یہ اپنی اس برتری کے گھمنڈ میں رہے، اور کچھ کیا نہیں. اب جب کہ اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے اور اب خیال آ رہا ہے تو اب یہ فاصلہ پاٹنا بظاہر ناممکن لگ رہا ہے یا بہت مشکل ضرور لگ رہا ہے. ایک کارٹون دیکھ رہا تھا میں یہ انہی کووڈ والے دنوں میں کہ کسی ویسٹرن ملک کی لیبارٹری میں ایک سائنسدان وہ کام کر رہا ہے. کارٹون اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ وہ کام کر رہا ہے اور ساتھ ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے ہیں قرآن شریف ہاتھ میں لے کر. تو وہ سائنسدان دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے تو مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہیں. وہ مولانا صاحب سے پوچھتا ہے مولانا صاحب آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی تحقیق مکمل ہو اور آپ اس کا علاج کووڈ کا لوگوں کو بتائیں. جب آپ بتائیں گے تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ قرآن میں تو یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہاں پر یو کے میں نے ایک انٹرویو دیکھا، ایک کوئی کسی عرب ملک سے ان کا تعلق تھا مسلمان بھائی کا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے یو کے میں کہ یہ دارالحرب ہے اور ہمیں یہاں پر خلافہ نافذ کرنی ہے. اب آپ سوچئے کہ اس پہ لوگ اگر ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں گے کہ مسلمانوں کو ایک ولولہ اور جوش اگر صرف ہے تو جی خلافت نافذ کرنی ہے. اب لوگ یہاں پہ ہنستے ہیں کہ جی آپ کی وہ خلافت کتنے عرصے رہی تھی، ذرا یہ بتائیے، اس پہ ذرا کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ مسلمانوں میں یہ ولولہ صرف کیوں ہے کہ جی خلافت نافذ ہو جائے گی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا ان لوگوں کو؟ یہ ایک جہالت ہے اور خود فریبی ہے. یہ اس کے پیچھے یہ چیز کار فرما ہے کہ شاید وہ جو خلافت کا دور تھا 30 سالہ، وہ شاید کوئی بہت بڑا دور تھا، وہ کوئی بڑا شاندار دور تھا، وہ شاید کوئی پتہ نہیں کچھ کیا دور تھا. ہمیں اس دور کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے. یہ جو جھوٹ بول کے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، یہ آج کل بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ اگر وہی خلافت دوبارہ واپس آ جائے تو ہم اسی طرح سے عروج پہ چلے جائیں گے. حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے. میری ویب سائٹ پہ شاید آپ نے دیکھا ہو، اسی خلافت کے حوالے سے میں نے اس میں بات لکھی ہے کہ کیا خلافت کے قیام سے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ وہ خلافت اگر اتنی ہی کامیاب اور اتنی ہی اچھی، اتنی ہی کوئی بہت بڑی سپیریئر قسم کی چیز تھی تو خود 30 سالوں میں کیوں دھڑام ہو کے زمین بوس ہو گئی؟ 30 سالوں میں ختم کیوں ہو گئی؟ اور پھر آج جو لوگ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھا جائے
کہ بھائی جو خلافت آپ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ خلافت برتر سپیریئر ہے یا وہ خلافت جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 30 سال کا دور تھا خلافت کا، کون سی خلافت سپیریئر ہوگی، آپ کی یا وہ والی؟ لا محالہ یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ وہ خلافت سپیریئر ہے۔ تو جب سپیریئر خلافت 30 سال تک نہیں چلی اور 30 سال کے بعد گر گئی اور پاش ہو گئی تو آپ کی خلافت کتنا عرصہ چلے گی؟ اور پھر اس خلافت کی کوکھ سے ملوکیت نے جنم لیا اور ملوکیت کی کوکھ سے یزیدیت نے جنم لیا، تو آپ کی خلافت کی کوکھ سے کتنے سالوں کے بعد ملوکیت جنم لے گی، پھر اس ملوکیت کی کوکھ سے کتنے سالوں بعد یزیدیت جنم لے گی؟ ان سوالوں کے جواب بھی دینے پہ ہمیں۔ اور جمہوریت سے کیوں خائف رہتے ہیں؟ کسی مسلمان ملک میں سوائے 2-3 کے جمہوریت ہی نہیں ہے، سب ملکوں میں ایک طرح کی آمریت ہے، کہیں بادشاہت ہے، اس قدر خائف ہیں۔ ملکوں میں جمہوریت ہے، کون کون سے؟ 2-3 ملک تو ہیں نا، جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، اور ایران میں بہت ہی برائے نام جمہوریت ہے، لوگ اس کو جمہوری اصولوں پر تو جب پرکھتے ہیں تو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ عراق میں ابھی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی جمہوریت نہیں ہے، الیکشن ہے، الیکشن جمہوریت نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی جو بڑی پارٹیاں ہیں، پارٹیوں کے اندر تو خاندانی اور موروثی بادشاہت ہے۔ تو جمہوریت کے یہ جو کھلاڑی بنے ہوئے ہیں، پہلے اپنی پارٹیوں کے اندر تو بھائی جمہوریت لے کے آ جاؤ، پھر بعد میں ملک میں جمہوریت کی بات کرنا۔ تو پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، پارٹی کے اندر خاندانی موروثی بادشاہت ہے۔ تو ملک میں یہ صرف الیکشن کرا دینے سے جمہوریت نہیں آ جاتی۔ جمہوریت وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کے حقیقی نمائندے، اب جس ملک میں کچھ لوگ بن جائیں الیکٹیبلز، چاہے ان کا کریکٹر کچھ بھی ہو، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو، چاہے ماضی میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، الیکٹیبل ہونا اور بات ہے اور عوامی نمائندہ ہونا اور بات ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی فضا بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ الیکٹیبلز بنے ہوئے ہیں، وہ صورتحال کو مینوپولیٹ کر کے بار بار ایک ہی چہرہ آج اس پارٹی کے ٹکٹ سے آ گیا پارلیمنٹ میں، کل اس پارٹی کی ٹکٹ سے آ گیا، پرسوں کسی اور پارٹی کے ٹکٹ سے آ گیا، وہی چہرے پچھلے 70 سالوں سے بدل کے پارٹیاں، اب ان کی اولادیں پارٹیاں بدل کے آ رہی ہیں۔ تو ڈیموکریسی کے نام پر ایک تماشا تو لگا ہوا ہے، لیکن ڈیموکریسی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مزاج میں نہیں ہے ڈیموکریسی، ان کے مزاج میں ملوکیت ہے، ملوکیت۔ ابھی بھی آپ دیکھیں یہ کس کو اپنا ہیرو مانیں گے؟ محمد بن قاسم کو ہیرو مانیں گے، یہ ہیرو مانیں گے محمود غزنوی کو اپنا ہیرو مانیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جمہوریت نہ ان کے ماضی میں کہیں ریکارڈ میں رہی ہے کہ کسی زمانے میں کوئی جمہوری دور ان کا رہا ہو، ہمیشہ یہاں پر ان کے ہاں رہی ہے ایک جبر و استبداد کی حکومت رہی ہے، اور وہی جبر و استبداد کا سلسلہ جسے انہوں نے ایک الہی نظام سمجھ کے قبول کیے رکھا۔ اب یزید جیسا حکمران ان کے اوپر آ جاتا ہے، یزید کے باپ جیسا حکمران آ جاتا ہے، مروان کی نسل ان کے اوپر حکمران آ جاتی ہے، اور یہ ان سب کو خلفاء کا ٹائٹل دے کر ان کو پوجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کی سیاسی سوچ اور سیاسی نفسیات اس طرح کی ہو، ان سے صحیح معنوں میں جمہوریت کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی بڑا لمبا راستہ ہے۔ ڈیموکریسی کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ خود ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہو۔ ہمارے معاشرے میں 3 طاقتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ 3 ایسی طاقتیں ہیں۔ ہماری سیاسی لیڈرشپ روایتی، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں، وہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو پھر جیے فلانا، اس کے بعد اس کا بیٹا شعور آ گیا تو پھر یہ جیے والی بات ختم ہو جائے گی۔ فلانے کے نعرے وجن گے، تعلیم آ گئی تو پھر کسی کے نعرے نہیں وجن گے۔ تو ایک تو ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے
وہ تعلیم کو شدت سے ڈسکریج کرتی ہے. دوسرا ہماری جو مذہبی جاگیرداری ہے, مذہب کے نام پہ جو ٹھیکیدار اور جاگیردار بنے بیٹھے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ عوام کے دماغ کھلیں, عوام سوچیں اور عوام کے شعور اور فکری سطح میں اضافہ ہو. جس دن عوام نے سوچنا شروع کر دیا اور ان سے دین کے معاملے میں, اپنی آج کی زندگی کے معاملے میں اور دین کی آج کی زندگی پر تطبیق اور اپلیکیشن کے معاملے میں مشکل سوالات کرنا شروع کر دیے, ان کی دکانیں ہو جائیں گی بند. انہیں پتہ ہے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو عوام میں شعور پیدا ہو گیا تو ہماری دکان بند. لہٰذا ان کی ڈیلیبریٹلی کوشش یہ رہتی ہے کہ عوام ایجوکیٹڈ نہ ہو. اور تیسرا ایلیمنٹ آپ کے فیوڈلز ہے, یہ نہیں چاہتے کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں, باشعور ہوں. لوگ تعلیم یافتہ اور باشعور ہو جائیں تو پھر کسی کو سائیں, کسی کو سردار, کسی کو خان کہہ کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے سلام نہیں کریں گے. تو یہ تین بڑی طاقتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں تعلیم کی مخالف ہیں, تعلیم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی تو بالکل. جب تک تعلیم نہیں آتی ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. آج کی نشست بس یہیں تک. ابھی بہت سے اہم موضوعات پر گفتگو ہونا باقی ہیں, وہ میں جلد ہی آپ کو سنواؤں گی, اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.